अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, एक सवाल है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से आप कुछ बताएं कि फ़िक़्ह जाफ़रिया क्या है बेसिकली। और जैसे कि पाकिस्तान में लोगों में एक तासुर है कि जो भी कवानीन वगैरह चल रहे हैं वो फ़िक़्ह हनफिया की हैं। और दूसरा मसला ये कि लोग यहाँ पे तासुर ये समझते हैं कि फ़िक़्ह जाफ़रिया ये शियों की फ़िक़्ह है। क्या ये ऐसा ही है? बहुत शुक्रिया दानियाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो ये जो लोगों के जहन में गलत फहमी है ना कि शिया सुन्नी की, लोगों को हकीकत में ये भी नहीं मालूम कि शियत क्या है और सुन्नियत क्या है। मैं बारहा इस चीज़ को बता चुका हूँ कि सुन्नियत किसे कहते हैं और शियत किसे कहते हैं। यानी ये दोनों को आपस में एक दूसरे की ज़िद समझा जाता है कि सुन्नी जो शख्स होगा तो वो शिया नहीं हो सकता और जो शिया होगा वो सुन्नी नहीं हो सकता। ये बात है ना जहन में। यानी आप पाकिस्तान में किसी सुन्नी से पूछें, यार तुम शिया हो, वो क्या कहे? वो यही कहता है कि नहीं, मैं शिया नहीं हूँ, मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ। किसी शिया से पूछोगे, यार तुम सुन्नी हो, तो वो क्या कहेगा? मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी नहीं हूँ। मैं सुन्नी हूँ। तो ये क्यों है? ये फर्क क्यों है? सुन्नी और शिया एक दूसरे की जिद, जैसे आग और पानी, ये क्यों समझा गया? हालांकि ये दोनों एक दूसरे की जिद नहीं है। जो शख्स ये समझता है ना कि सुन्नत और शियत ये एक दूसरे की जिद है, वो इस्लाम से जाहिल है, वो अली से जाहिल है। उसको अली का कुछ नहीं पता, अली की शियत का कुछ नहीं पता, उसको अहलुल बैत का कुछ इल्म नहीं है। और जो ये समझता है कि सुन्नत का मतलब ये है कि सहाबा वाला होना, उसको सहाबा का भी कुछ इल्म नहीं है। तो अब बात क्या है कि कैसे पहचान होगी? देखिए, सुन्नत किसकी है? सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, यानी उनकी सुन्नत। सुन्नत किनकी? पैगंबर की सुन्नत, पैगंबर अलैहिस्सलाम। शियत क्या है? अली का चाहने वाला। तो इन दोनों में आपस में कोई जिद हुई? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जिद नहीं। यानी जो शख्स शिया है, क्या वो सुन्नत मोहम्मद से मुनकिर है? नहीं। आप उससे पूछेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, मैं उससे मुनकिर नहीं हूं। और क्या जो शख्स सुन्नत पैगंबर पर अमल करने वाला और खुद को इस माने में सुन्नी कहता है, क्या वो अली के शिया होने से अपने आप को शर्मसार महसूस करेगा या वो इनकार करेगा? हरगिज नहीं। वो भी ये कहेगा कि भाई मैं अली का शिया हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो सुन्नी और शिया का डिफरेंस है वो फिरका वाराना बुनियादों के ऊपर है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? जी। अब ये बात जानिएगा कि हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत के लोग हैं, अब बात तो फिरके बन गए ना सारे, इसलिए ज़हन में ये सवाल उठता है। तो ये जो अहले सुन्नत के लोग हैं, हम सब ये बात मानते हैं कि अहलुल बैत की जो फिक्र है वो हकीकत है, वो मौजूद है। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो इससे इनकार कर सके कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की फिक्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक सवाल मैं कहना चाहूंगा रसूल, मेरी बात कंप्लीट होने दे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां तक तो आप बात समझ गए ना, सुन्नी और शिया का फर्क। जी। कोई इनकार नहीं कर सकता। और सब कहते हैं कि अबू हनीफा शागिर्द थे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के, इमाम मालिक शागिर्द हैं इनके, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम इनके शागिर्द हैं ये सारे। तो जो शागिर्द हैं उनकी फिक्र आज तक चल सकती है, उस्तादों की फिक्र कहां पर है? मैं आपको अपना जाती बताऊं कि कुछ अरसे कबल तक मेरे जहन में यह खदशा और वसवसा था, और अहलुल बैत के से जो दूर किया है ना, वो शैतान ने वसवसे के जरिए किया है। हम सबको शैतान ने वसवसा डाला हुआ है कि 1400 सालों तक, हजारों सालों तक अबू हनीफा की फिक्र कायम हो सकती है और उनकी दुनिया में अक्सरियत है, मालिक की, शाफी की, अहमद इब्न हंबल की। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मैं जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर की फिक्र पर अमल करने वाला हूं, तो मुझे आप शिया कह दो। ये कैसे मुमकिन है? वो भी तो अच्छी है, वो भी तो इस तरह फिर हनफी, इमाम हनफी और फिर अब्दुल मालिक और इमाम शाफी, वो भी फिर शिया इस तरह। तो वो भी शिया है ना, क्योंकि वो शागिर्द हैं उनके, वो शागिर्द हैं। मसला क्या है? देखें, मसला ये है कि हमारे जहन में शैतान ने ये वसवसा डाल दिया है तकफीरियों के जरिए से कि ये असल है, यानी अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद इब्न हंबल, इनकी फिक्र हकीकत है, और जो फिक्र है जाफर है, जो कि असल फिक्र है अहलुल बैत की है, वो तो सिर्फ शियों की, और शिया तो काफिर और मुर्तद होते हैं, लिहाजा उनकी फिक्र भी कोई नहीं है। तो हम दूर हो गए एक दूसरे से। हम, अच्छा, शिया सुन्नी एक दूसरे से दूर नहीं, बल्कि इस्लाम से दूर हुए हैं, इस फर्क की वजह से कि जो मुसलमानों को दूर किया गया, हमें अहलुल बैत से दूर किया है शिया नफरत की वजह से। तो इसमें कसूर मैं समझता हूं सबका है
کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ جناب امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ ان کے استاد ہیں اور ان کے گھر سے سارے علوم چلے اور یہ سب ائمہ کے ائمہ ہیں، امام ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں، تو ان کی فقہ کے حوالے سے ہمارے ذہن میں جو یہ شکوک و شبہات ہیں یہ کیوں پائے جا رہے ہیں؟ اس کی بنیاد یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ نفرت کی وجہ سے، شیعہ نفرت کی وجہ سے ہم نے ان کو اہل بیت سے دور کیا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کی فقہ پر سوال نہیں اٹھ سکتا، مالک کی فقہ کے اوپر سوال نہیں اٹھ سکتا، شافعی اور احمد بن حنبل کی فقہ کے اوپر، ان کی علوم کے اوپر ہم سوال نہیں کر سکتے، لیکن جہاں نام آئے گا امام محمد الباقر، امام علی بن حسین سید سجاد کی فقہ کے اوپر، ان کے علوم کے اوپر، یا امام جعفر کا نام آئے گا، ہم کہیں گے نہیں یہ تو شیعوں کی ہے۔ خدا کے بندو، شرم نہیں آتی؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے نا، اس کو یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ رسول کی ایک حدیث بھی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو گراں چیزیں، ایک قرآن اور دوسرا ایک اہل بیت۔ رسول اس وقت کہہ رہے تھے ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت، تو کیا آیا اس اہل بیت کو یہ بھول گئے؟ تو ان اہل بیت نے آگے دین کو، یعنی دین کے پیغامات کو پہنچانے میں ایک کردار ادا کیا تھا، تو یہاں پہ کیا اس حدیث کو لوگ بھول کیوں جاتے ہیں؟ بھائی تو یہ تو بہت بڑا سوال ہو گیا، یعنی یہ اگر یہ اس کو اس طور پہ سمجھیں کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فقہ نہیں ہے اور یہ شیعوں کی فقہ ہے اور ان کا جھوٹ ہے اور ان کا سب کچھ کذب ہے، آپ نے اہل بیت کو چھوڑا ہوا ہے، آپ نے اہل بیت کو، یعنی یہ جو آپ جھوٹ لگا رہے ہیں کہ ان کی تو فقہ ہے ہی نہیں، تو رسول نے جو فرمایا کیا نعوذ باللہ الیاذ باللہ، کیا وہ جھوٹ ہوگا؟ جب پیغمبر نے فرما دیا کہ علم یہاں سے لینا ہے، قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے، تو کہاں ہے بھائی ان کا علم؟ یعنی میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں نا، ابو حنیفہ کی 1000 سالوں سے اوپر ان کی فقہ چل سکتی ہے، ان کا علم چل سکتا ہے، تو جعفر صادق کا علم نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ ان کی آپ نے ایکسپائری ڈیٹ کیوں بنا دی ہے؟ ان کو آپ نے لمیٹڈ کیوں کر دیا ہے؟ قیامت تک بندہ حنفی ہو جائے گا، قیامت تک بندہ سلفی ابن تیمیہ کی فکر پہ رہے گا، جعفری کیوں نہیں ہو سکتا؟ جعفری کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حنفی ہیں، امام حنیفہ نے تو فرمایا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، 2 سال نہ ہوتے جو امام جعفر صادق کے قدموں میں گزارے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ تو ابو حنیفہ کا جو علم ہے وہ تو آگے بعد میں جا کر اس میں بڑی بگاڑ پیدا کی گئی ہے، جب قاضی ابو یوسف وہ بنو عباس کے زمانے کے اندر وہ چیف جسٹس آف بغداد بنتے ہیں تو مسائل بہت سارے ملا دیے گئے، لیکن ابو حنیفہ کی جو اصل فقہ ہے وہ تو اہل بیت کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی شہادت ہوئی ہے، وہ قربان ہو گئے ہیں اہل بیت کے لیے، امام زید کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے، ان کی پورے انقلاب کے اندر جو بنو امیہ کے خلاف تھا، بنو عباس کے خلاف تھا، اس میں وہ ساتھ رہے، بنو امیہ کے خلاف خاص طور پر۔ تو بابا ان کو پھر جعفری، ایک بندہ اپنے آپ کو جعفری کہتا ہے تو پھر تم اس کو ایسی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ اوہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا یہ اسلام سے ہی خارج ہے، یہ تو اسلام پر عمل کرنے والا ہی نہیں، تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو جعفری کہہ رہا ہے۔ تمہیں بھی اپنے آپ کو فخر سے جعفری کہنا چاہیے اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ یہ امام جعفر صادق کے شاگرد، یا تو کہو کہ نہیں یہ ان کے شاگرد نہیں ہے، یا یہ بات کہو کہ یہ امام جعفر صادق کے شاگرد نہیں ہے اور ان کے پاس اپنا علم تھا، تو ٹھیک ہے تمہارا یہ دعویٰ پھر مان لیتے ہیں۔ اور اگر کہتے ہو کہ یہ ان کے شاگرد ہیں تو پھر اس ٹائٹل سے نفرت نہ کرو۔ جعفری دراصل ایک بندہ خود کو جعفری کہتا ہے، فقہ امام جعفر کے اوپر چلنے والا ہے، یا شیعہ کہتا ہے، وہ در حقیقت وہ اہل بیت کا پیروکار ہے۔ وہ کس کا پیروکار ہے؟ وہ ثقلین کا پیروکار ہے۔ تو ثقلین کے پیروکار ہونے والے سے آپ نفرت کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ؟ فرقے شیعہ کی، شیعہ سنی فرقے کے اوپر۔ ایک طرف فقہ امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے اور دوسری جانب فقہا کی اور ائمہ کی اور ان لوگوں کے دیے ہوئے علوم ہے، ترتیب دیے ہوئے۔ مجھے بتائیں اتھینٹک کس چیز کو مانا جائے؟ جس کے ساتھ رسول کی نص ہے اس کو مانا جائے یا اسے مانا جائے جو اپنے قیاس کر رہا ہے؟ جس کے ساتھ رسول کی نص ہے، یہ رسول کی نص ہے، مانا جائے گا، اس کو مانا جائے گا نا۔ اب یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے، وہ سوال یہ ہے، مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر یہ بات حقیقت ہے اور آپ بھی مانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ ہے تو پھر آپ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سوال آ سکتا ہے نا؟ یہ حقیقت ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں، بالکل، آپ حرم ابو الفضل العباس میں نماز پڑھ رہے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے یہ تھے۔ کیوں ہے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو آنکھ کھولی ہے
وہ سنی معاشرے کے اندر کھولی ہے، ہماری تربیت اس معاشرے میں ہوئی ہے. ہم نے ہمیشہ دوری اختیار کی ہے، ہمیں دور رکھا گیا ہے اہل بیت کی فکر سے. تو جیسے ایک انسان کے سامنے تحقیق ہوتی ہے، ایک انسان اپنے علم کے ذریعے جب وہ سیکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، جو جو باتیں اس کو ملتی جاتی ہیں اس پہ وہ عمل کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نماز کے اندر بسم اللہ جہر کے ساتھ پڑھتا ہوں بلند آواز سے، کیونکہ مجھے اس کی روایت ملی ہے بخاری مسلم میں، اہل سنت کتابوں میں، تو پھر میں اس پہ عمل کرتا ہوں. تو جیسے جیسے مجھے یعنی ایک بات ہاتھ چھوڑنے کے اوپر مجھے اگر صحیح روایتیں مل جائیں گی اور میرا دل اس بات پہ مطمئن ہو جائے گا کہ یہ جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ اہل البیت کا یوں ہے، فقط اس بات کے اوپر نہیں کہ یار یہ شیعہ ایسے کرتے ہیں تو میں بھی اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دوں، نہیں، میرے لیے یہ حجت نہیں بن سکتا. شیعوں کا ایک کام میرے لیے حجت نہیں بن سکتا. میرے لیے حجت کیا بنے گا؟ روایت، صحیح روایت. تو جب ملے گی انشاءاللہ میں بھی میرا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھوں گا، میں بھی پھر وہ ہاں، لیکن میں شیعہ کے طریقے میں نماز نہیں پڑھوں گا. میں نماز پڑھوں گا امام جعفر صادق علیہ السلام کے طریقے پر. میں عمل کروں گا، زندگی گزاروں گا اہل بیت کے طریقے پر. اگر اس پر شیعہ کرتے ہیں عمل 100% اچھی بات ہے، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، مجھے ان سے نفرت بھی نہیں ہے، بغض بھی، نفرت تو مجھے کسی سے نہیں ہے. تو اب یہ جو سوال ہے نا وہ ہمارے تقریباً لوگوں کے ذہن میں یہی ہے. پاکستان میں اگر ایک بندہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیں اس سے دوری اختیار نہیں کرنی ہے. آپ نے اس کو اہل بیت کی معرفت ہو رہی ہے، وہ سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا، سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا، ایک الگ بات ہے. تو اس لیے میں جو عمل کرتا ہوں، جو ابھی تک میں نے پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرو. ممکن ہے آگے جا کے یہ ساری چیزیں بدل جائے، ممکن ہے میرا پڑھا ہوا وہ کچھ اور مزید، یعنی انسان ایک جگہ پہ تو نہیں رکتا نا، چلتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. جو چیز اس کے سامنے آئے گی، اب پیروں کے اوپر مسح کرنا ہے، پیروں کے اوپر مسح میں کر رہا ہوں، 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے میں اس پہ عمل کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ بخاری مسلم کی صحیح روایات کے مطابق ہے. ابن عباس کی روایت، دیگر روایت ہیں کہ حضور نے بغیر کسی بارش کے خوف سے یا کسی خوف سے 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھی. میں جب پاکستان میں ہوتا ہوں تب بھی یہ 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے، پہلے نہیں کرتا تھا. پہلے کیوں نہیں کرتا تھا؟ او بھائی یہ کام شیعہ کر رہے ہیں، روافظ کر رہے ہیں، رافضی مرتد، یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا. سنت، اب یہ سنت ہے، یہ سنت رسول ہے. رسول نے 2 نمازیں پڑھی تو رسول نہ تھا وہ تو نہیں، لیکن شیعہ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم اس سنت پہ عمل نہیں کریں گے. کیا ایک طرف کہتے ہیں رسول اور اہل بیت کے پیروکار ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، جب شیعہ کرے گا، شیعہ کر رہا ہے تو ہم نہیں کر جس سکتے. سنت پہ شیعہ عمل کرے گا اس سنت کو ہم نہیں مانتے. یہ چیز ہے لوگوں کے دماغ میں ڈالی گئی ہے. تو مجھے بتایا پھر بندہ سنی رہتا ہے؟ نہیں رہ سکتے. نہیں رہتا. پھر کیوں خود کو سنی کہتے ہیں؟ اس کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے نا. کیوں خود کو سنی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شیعہ نفرت میں خود کو اپنی ایک دیوار بنا کے رکھنی، اپنا ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر جو مذہب تشکیل دیا ہے بنو امیہ کے زمانے میں وہ یہی ہے. تو یہ سوال جو تھا آپ کا، اس حوالے سے میرا جواب ہے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو ریکارڈ بھی کر لیں تاکہ دوسرے لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی ان کو مل جائے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.